अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क की सियासत भी स्मोक की लपेट में है, जहां पाकिस्तान तहरीक ने डू और डाई की हिकमत अमली अपनाते हुए 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस कॉल के जरिए से वो अपने जो मकासद हैं हर सूरत हासिल करेंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो उनका मकसद है वो बानी पीटीआई की रिहाई है। सवाल ये है कि बानी पीटीआई ने आलमी मंजरनामे से हटकर और पार्टी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद 24 नवंबर की तारीख का बिलाखिर इंतखाब क्यों किया। और इसके साथ बात करेंगे कि 24 नवंबर के आसपास या 24 नवंबर के बाद कौन सी ऐसी दो अहम शख्सियात हैं जिनसे मुतल्लिक जो कानूनी कार्रवाई है वो हतमी मरहले में दाखिल होने जा रही है। और इसके साथ बात करेंगे कि जहां बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी माजी के अंदर भी बानी पीटीआई के अहम तरीन फैसलों से मुतल्लिक कलीदी किरदार अदा करती रही हैं, अब एक मरतबा दोबारा उन्होंने सियासी अमल के अंदर भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आखिर पैगाम रसानी के लिए बानी पीटीआई को बुशरा बीबी का इंतखाब ही क्यों करना पड़ा? क्या बानी पीटीआई पर इन दीगर पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर जो एतमाद का लेवल था वो बहुत कम लेवल पर ले जा चुके हैं? क्या वो पैगाम रसानी भी सिर्फ बुशरा बीबी के जरिए से करेंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए से नून की हुकूमत के लिए अहम तरीन खिदमात सर इंजाम देते रहे, बिलखसूस आइन साजी का मामला था या कानून साजी का मामला, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ने जो लबो लहजा इख्तियार किया है वो हुकूमत के लिए किस कदर परेशान कुन है। इसके साथ बात करेंगे नाज़रीन कि माजी के अंदर भी गंदम की दरामद से मुतल्लिक अहम तरीन एक स्कैंडल सामने आया था, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को मुमकिन तौर के ऊपर 200 अरब पैसा ज़्यादा का नुकसान पहुंचा, जिसके अंदर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब दरामदी गंदम का एक और स्कैंडल सामने आया है, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को 40 अरब रुपए का नुकसान तो आज के दिन पहुंच चुका है, लेकिन मजमूई तौर पर आने वाले दिनों में 87 अरब रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये तफसीलात एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वजारत दाखिला ने वीपीएन को गैर कानूनी करार देते हुए उसको बंद करने का फैसला किया है। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने भी उससे मुतल्लिक अपनी एक डिटेल जारी की है, जिसके अंदर वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया है। तो वीपीएन का इस्तेमाल रुकना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन वो सोशल मीडिया की पोस्ट जिनको मुख्तलिफ अवाम इस वीपीएन के इस्तेमाल से इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो भी उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी क्या मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगा? और इसके साथ बात करेंगे कि पासपोर्ट डायरेक्टरेट जिसका मकसद था अवाम को पासपोर्ट बर वक्त फराहम करना, वो अपनी सर्विस में तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अवाम से कितने अरब रुपए का रेवेन्यू कमाने का जरिया बन चुका है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और गुज़श्ता हफ्ते आपके साथ हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर की थी कि मुल्क भर की पुलिस की फलाह बहबूद के लिए कायम नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने किस तरीके के साथ अरबों रुपए मालियत का प्लाट औने पौने दामों फरोख्त कर दिया था। उसकी कुछ मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन बड़े बासर अफसरान के इंटरेस्ट को सर्व करने में मसरूफ़ हो चुकी है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डू और डाई की हिकमत अमली अपनाते हुए 24 नवंबर की फाइनल कॉल तो दे दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ही 24 नवंबर के दिन इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके अपने मकासद हासिल कर लेगी? लेकिन जहां पर पीटीआई मुसलसल वफाकी हुकूमत के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ा रही है, वहीं पर अचानक आज दोबारा बरतानी अखबार की एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इमरान खान से कोई डील नहीं होगी, फ़ौज का मुज़ाकरात से इनकार। और इसके हवाले से बानी पीटीआई को और उनकी टीम को गार्डियन अखबार की तरफ से कुछ सवालात भी भेजे गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि माजी के अंदर उन्होंने रिहाई के लिए डील की कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिल वक्त कुछ ऐसा नहीं हो रहा। क्लास साहब, आपसे जानना चाहूँगा 24 नवंबर की अचानक जो एक कॉल दी गई थी, चूँकि इससे गुज़श्ता हफ्ते हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है 20 जनवरी के बाद शायद मोमेंटम पकड़ें और उस वक्त उनको शायद वहाँ से कुछ सपोर्ट भी मिले, लेकिन अचानक नवंबर के महीने के अंदर ही 24 नवंबर की कॉल दे दी और फाइनल कॉल है। पार्टी रहनुमा कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम खान साहब को समझाना चाहते थे कि ये कॉल मत दें, लेकिन उन्होंने कॉल दे दी है। क्या आप समझते हैं जो रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस्लामाबाद आने का, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का, और जितनी इनकी आपस में पार्टी के अंदर इनकी तैयारी है, उसके नतीजे में ये वफाकी हुकूमत के ऊपर या मुक़्तदरा के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर डाल सकेंगे जिसके नतीजे में कोई इनको कोई सॉफ्ट कार्नर, कोई एक आध मकसद इनका पूरा हो सके? बेटी साहब, बड़ा अहम सवाल है और बड़ा चुभता हुआ सवाल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंटेड या लोडेड क्वेश्चन। अगर हमने शो की रेटिंग लेनी है और आप और मैंने पॉपुलर होना है तो कुछ गुफ्तगू और करते हैं बिल्कुल जी, कि बिल्कुल ढा देंगे और बिल्कुल
یہ دلی فتح ہو جائے گا، مطلب پانی پت کا میدان ہے اور پھر پانی پت کے میدان میں جس کی فتح ہوتی ہے دلی پہ قبضہ کر لیتا تھا. فیئر انف، یہ گفتگو تو یہ کرنی چاہیے. آج کل کمرشل دور تو یہ ہے، مطلب ہے کہ ہمیں اس طرح کی اور اس کو باتیں بڑے لائکس ملیں گے، بڑے بلے 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 ہوگی، آپ کی بھی تعریف ہے میری بھی تعریف ہوں گی، ویسے بھی تو یار دوست ناراض رہتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ اس کا فیئر ہے، اس کا انالیسس کیا جائے. اور صحافی کو کبھی پاپولیرٹی کے چکر میں نہیں چڑھنا، یہ پڑھنا چاہیے پاپولرزم کی. مطلب ریڈنگ آپ کی میری غلط ہو سکتی ہے، ہماری اوپینین غلط ہو سکتی ہے، لیکن انٹینشن غلط نہیں ہونی چاہیے. ہیونگ سیڈ آل دس، یہ ماضی میں ہم نے دیکھا 2014 سے کلو لیتے ہیں. یہی تھا نا کہ ہم جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، دھرنا دیں گے. وہی ہے نا کہ ہم نے کفن باندھ لیے تو جنازے پڑھ لینا، وصیتیں بھی کر دی ہیں انہوں نے، اپنے ویلز بھی لکھ دیے، سب کچھ ہو گیا. وہ سب کچھ آپ نے سن لیا علی گنڈا پور صاحب کو. مطلب ایسا آپ کی طرف کیا نیا ہوا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. 2014 میں آپ تھے، اس وقت کے آئی ایس آئی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، اس وقت کا جی ایچ کیو آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اس وقت کے بڑے بڑے بگ گن جو تھے، آپ کو ڈونر جو تھے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. وہ آپ کو کھانے بھی کھلا رہے تھے، آپ کو پیسے بھی دے رہے تھے، لوگ خود بھی آ رہے تھے. مجھے خود پتہ ہے بہت سارے یہ بیرون ملک پاکستانی اوورسیز تھے جو یہ واقعی ڈالر بھر کے آئے تھے، کیش میں دے کر گئے تھے کہ یہ جناب آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. تبدیلی آ رہی تھی، ملک بدل رہا ہے. اتنے سارے دباؤ کے باوجود، اور آپ نے کہا تھا امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی، اور امپائر نے آپ کو بلا بھی لیا تھا رات کے 11-12 بجے، طاہر القادری صاحب اور عمران خان دونوں کزنز کو. اس کے باوجود بھی آپ حکومت نہیں گرا سکے تھے، اور ساری کی ساری کیبنٹ یہاں سے غائب ہو گئی تھی. وزیر اعظم ہاؤس سے بھی لوگ چھوڑ گئے تھے. یہ جو آپ کا منسٹر انکلیو ہے یہ بھی چھوڑ گئے تھے. لوگ بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ وزیر اعظم ہاؤس میں چڑھائی بھی تقریباً ہو چکی تھی، گیٹ تک گئے تھے. اس کے باوجود بھی حکومت نہیں بدلی تھی، چینجز نہیں ہوئی تھی. اس سے بڑا مومنٹم تو نہیں بن سکتا، اس سے بڑا نہیں بن. اچھا، میڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، ان کو بھی ہدایت تھی کہ آپ نہیں کوئی کور کرنا، سارے لوگ کور بھی کر رہے تھے، اور 126 دن آپ بیٹھے رہے. اس کے باوجود بھی آپ چینج نہیں لا سکے تھے. آپ کی دفعہ نہ آئی ایس آئی آپ کے ساتھ ہے، نہ فوج آپ کے ساتھ ہے، نہ وہ امپائر آپ کے ساتھ ہیں، نہ وہ ڈونرز ہیں، وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر کے ملک میں دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، یا کچھ اور لوگ تھے، سیاسی لوگ بھی تھے. تو کوئی نظر تو نہیں آ رہا. اچھا، میڈیا کی بھی وہ سپورٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ و حکومت اور جو بھی انہوں نے میڈیا پہ اپنا ایک دباؤ رکھا ہوا ہے. ایک ہی چیز آپ کے حق میں ہے، ون فیکٹر جس کو آپ سمجھتے ہیں دیٹس اے بگ فیکٹر، وہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. بالکل عوام آپ کے ساتھ ہے. اب سوال یہ کہ عوام کی ٹریننگ کوئی یہاں پہ جوٹوکراٹی کی ہوئی ہے، وہ پہاڑوں پہ رہے ہیں، وہ دریاؤں سمندروں میں 6-6 مہینے بھوکے رہے ہیں، انہوں نے کوئی جنگیں لڑی ہیں، پیٹرول پمپ بناتے ہیں، وہ مطلب یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے مار کٹائی ڈنڈا سوٹا کرتے ہیں. عوام آپ کے ساتھ ہے، یس. اچھا، عوام نے پھر 9 to 5 جاب بھی کرنا ہے، اپنے بچے بھی پڑھانے، سکول چھوڑنا ہے، لینا ہے، گھر چلانا ہے، فیملیز ہیں، ایک نارمل لائف گزار کے وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں ڈنڈا جو ٹکراٹے جس کو آتا ہے. عوام تو اپنی جگہ کے اوپر نا، چلے عوام کو جیسے سے لے آئیں گے. پارٹی کی سینئر قیادت، مجھ سے لوگوں سے ہماری بھی بات، کوئی خوش نہیں ہے اس 24 نومبر کی کال کے اوپر. تو خان صاحب نے کیا یہ بشرا بی بی کے ساتھ جو علم و داد کے اوپر ہی کافی دسترس رکھتی ہیں، اور پیغام رسانی بھی انہوں نے کی ہے، اور کافی امپورٹنٹ وہ آنے والے دنوں میں اپنا ان کا رول بھی ہے، پارٹی ورکرز کو ایکٹیو کرنا، پارٹی رہنماؤں کو ان کے ساتھ مشاورت کی ہے. یہ کس بندے نے ان کو کس ایک سکس سینس کے ساتھ ان کو کہا ہے کہ نہیں 24 نومبر کو بس ٹکرا جائے؟ اب اس کے حوالے سے کئی خبریں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. مطلب ہم ریومرز کی بات نہیں کریں گے، آپ اور میں جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، پکی بات کرنی چاہیے ہمیں، لہٰذا بہت سارے ریومرز مارکیٹ میں ہیں. لیکن ہم اس پہ بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ ہمیں پکی بات کرنی چاہیے. 2-4 چیزیں اگر وہ یہ ساری یہ ڈیٹس وغیرہ کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں، حساب کتاب سے کرتے ہیں، تو اب تک تو کوئی حساب کتاب چلا تو نہیں ہے. مطلب کوئی اب تک تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی. خان صاحب کو مطلب تقریباً 1.5 سال جیل میں ہونے والا، اقتدار میں واپس ان کے مخالفین کو نہیں آنا چاہیے. تو لہٰذا وہ تو ثابت ہو گیا کہ حساب کتاب جو ہے نا وہ نہیں چل رہا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ان کی بشرا صاحبہ کی بات سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور مطلب بینگ اے وائف ہم بھی سنتے اور مانتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کی بہت بڑے گلیڈیٹر ہے، بہادر بیٹھے، ہم نہیں مانتے سنتے، سارے مانتے ہیں سنتے ہیں. لیکن جب پولیٹیکل معاملات ہوں، مطلب میں اپنی ان کے سپاؤس کی میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے نہیں سنوں گا. گھر کے 100 معاملات ہیں، جو ان کا دل سے سنا لیں میں مان لوں گا. لیکن پروفیشنل ایشوز میں میں ان کو نہیں کہوں گا کہ آپ انٹرفیئر کریں، مجھے گائیڈ کریں کہ میں نے جرنلزم نہیں کرنا ہے. یہاں تو پروفیشنل معاملہ سیاست سے پہلے بھی، جب ان کی وہ اہلیہ کے طور کے اوپر ان کی زندگی میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی روحانی فیصلے بھی انہوں نے کروانا شروع کیے، پولیٹیکل فیصلے بھی کروائے، ذاتی فیصلے بھی کرائے. اور اس کے ان کی زندگی میں آنے کے بعد چیف منسٹر پنجاب کس نے بنوایا، اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی کس طریقے سے ہوئی، تمام بڑے فیصلوں کے اندر بشرا بی بی کا سب سے امپورٹنٹ اور لیڈنگ رول رہا ہے. اب چونکہ تھوڑا سا چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، رول تو انہوں نے پہلے بھی پلے کیا. جی اب یہ تو خان صاحب کو پتہ ہوگا کہ جو رول وہ کتنا دینا چاہتے تھے یا دیں گے یا دیا ہے، اور کتنا کامیاب رہا ہے، ریشو کیا ہے، مطلب ریشو کیا ہے کامیابی کی، یہ تو خان صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن میرا ایک اپنا ایک ویو ہے، آئی مے بی رانگ،
کہ یہ خان صاحب جو ابھی خبریں آ رہی ہیں نا، شاید بشرا بی بی صاحبہ جو پالیٹکس میں ایکٹیو ہو رہی ہیں، وہ انہوں نے لوگوں کو بلا لیا ہے، لیڈ کریں گی، اب وہ میٹنگز کریں گے. آئی ڈاؤٹ. خان صاحب کے پاس ایک دو ایجز ہے، باقی تو ختم کر چکے ہیں تقریباً آلموسٹ، کہ ایماندار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور وہ دوسروں کی طرح نہیں ہیں. وہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جتنی نیکی پرہیزگاری، اور وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں بحث. آخری ایک ہی تھا کہ جناب کہ اگر میری پارٹی میں خاندانی وہ نہیں ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہاں پہ اس باپ کے بعد بیٹی نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے، اس کو بلاول اور مریم صاحب کی طرح کے لوگ نہیں ہوں، تو میں ایک جمہوری پارٹی رکھتا ہوں، تو میں نے خاندانی اپنے بچے یا بہن بھائی کو نہیں آنے دینا. یہ ان کا ایج تھا اور ابھی تک ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مشکل میں بشرا صاحبہ بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی اب وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، بڑی سخت گفتگو. آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ عدالت میں اڈیالہ جیل کے اس پروسیڈنگ میں بڑی سخت باتیں کرتی تھیں، آرمی چیف کے حوالے سے، ڈی جی آئی کے حوالے سے، ڈی جی سی، سب پہ ان کو مطلب اچھی خاصی تھریٹس ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا خان صاحب بھی دیتے تھے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ بھی آئی ہیں، وہ بھی آج انہوں نے بھی آگے بہت ساری سخت پولیٹیکل باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. دونوں برابر کی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں یہ دو چیزیں مسنگ تھیں اگر آپ نے پالیٹکس میں پاکستان میں آنا ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوالیفیکیشن جو کرائٹیریا ہے نا، وہ کسی بھی بندے کا، آپ کا میرا ہو، جب تک جیل نہیں جائیں گے لوگ آپ کو لیڈر نہیں مانتے. چاہے آپ نے ڈاکے مارے ہیں، چوریاں کی ہیں، لوٹ پاٹ جو بھی کر لیا ہے، جیل جانا بڑا ضروری. جیل چلے جائیں آپ کے سارے آپ کے گناہ معاف ہیں. یہی قوم رونے بیٹھ جائے گی، مظلومیت کی کہانیاں سننے، ان سے سنے آنسو بہائے گی، ہو ظلم ہو گیا. ان کو یہ یاد نہیں جو ہے بھی کہ جیل میں گیا ہے واپسی اس نے اپنا سیاسی مفاد 11 گنا کے ساتھ ملا اسے وصول کیا ہے. اب یہ دو چیزیں تھیں، مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ گئیں، اس کو نصرت بھٹو صاحبہ گئیں، پھر ہم نے دیکھا جناب مریم نواز صاحبہ گئیں، پھر اس کے بعد ابھی یہ جو تھا انہوں مسنگ لنک تھا بشرا صاحبہ کا یا علیمہ خان صاحبہ کا، وہ جیل کا تھا. بشرا صاحبہ زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی ابھی وہ مطلب ایک دو ہفتہ وہ جیل میں وہ جا کے جیل میں گزارا. سو دونوں سائیڈ سے وہ جو ایک کرائٹیریا تھا، جو کوالیفیکیشن تھی، وہ تقریباً میٹ ہو چکی ہے. کہ جناب بشرا صاحبہ نے 9 مہینے یا 8 مہینے جیل میں گزارے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی انہوں نے جیل میں گزارے. اب جو اگلا ٹکراؤ، اگر خان صاحب یہ کام کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کو وہ اپنی وہ شفٹ نہیں کریں گے. اگر انہیں کرنی پڑی، وہ بشرا صاحبہ کو بھی آگے نہ آ کے ان کو کریں گے کہ آپ ہماری لیگیسی جو ہے نا اس کو آگے لے کر جائیں. دو گروپ بڑے واضح ہیں ویسے لاسٹلی، ایک بشرا صاحبہ کا ہے اور ایک علیمہ خان صاحبہ کو. نظر بھی آتا ہے اگر گفتگو سنیں نا، تو آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے پچھلے ہفتے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب پہ بڑی سخت گفتگو کی تھی، آپ نے سنی ہوگی. بالکل. سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی رائے ملتی جلتی ہے کہ ہمیں پیسفل طریقے سے جانا چاہیے. ادھر سے وہ تو گولے توپے بم اور مطلب گرنیڈ اٹھا کے بیٹھے ہوئے. جی سر، کون سا گروپ پرویل کرے گا الٹیمیٹلی؟ صاحب ظاہر مجھے لگتا ہے کہ بشرا صاحبہ کا گروپ جو ہے وہ پرویل کرے گا. لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب کا گروپ ہو یا مطلب جو سیانے لوگ ہوں گے وہ ادھر بشرا صاحبہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. علیمہ خان صاحبہ یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا اتنا پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب ان کو ویٹ دیں. تو خان صاحب اپنی لیگیسی جو اگر انہیں شفٹ بھی کرنی ہے فیملی میں، وچ ڈاؤٹ وہ نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو وہ آف کورس آپ ان میں کرتے ہوتے اپنے اسپاؤس کو دیں گے. جیسے بینظیر بھٹو صاحب لاکھ لوگ کہتے رہے، انہوں نے زرداری صاحب کو انہوں نے کیا تھا، جو وچ آئی بائی دیٹ کہ وہ کسی امین فہیم کو کیوں کرتے ہیں. یہ پاکستان ہے بھائی، یہ آپ کا برٹن یو کے یا آپ کا امریکن یورپین ملک تو نہیں ہے نا. یہاں پہ پارٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. یہاں تو ڈائنیسٹک پالیٹکس چلتی ہے. تو آپ اپنے بچے کو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے زرداری صاحب کو نامینیٹ کرنا تھا بی بی نے، تاکہ وہ اپنے بیٹے بلاول کو شفٹ کریں. بالکل ٹھیک. سو خان صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں وہ ٹرانسفر کریں گے کہ میرے بھانجے کال کو پارٹی لیڈ کریں. وہ بشرا صاحبہ کی پارٹی دیں گے اگر دی تھی. بالکل ٹھیک. بشرا بی بی کا رول تو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ماضی کے اندر دو موقعوں کے اوپر. باقی تو ہم نہیں کہہ سکتے. جو دو چیزیں کی انہوں نے ان کو سچ خان صاحب کے مطابق سچ ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب سال کے پہلے دن شادی کریں گے، وزیر اعظم بنیں گے. خان صاحب نے بشرا بی بی سے شادی کی، وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد نواز شریف کو احتساب عدالت سے سزا ہونے سے متعلق انہوں نے ایک تاریخ دی تھی، اور اسی تاریخ کے اوپر نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت سے فیصلہ آیا، ان کو سزا ہو گئی تھی. باقی ان کی پیشن گوئیاں اور ان کی جو کیلکولیشنز تھی آنے والے دنوں میں کتنی درست ثابت ہوں گی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تھوڑا سا ناظرین آگے بڑھتے ہیں، پی ٹی اے سے آگے معاملہ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کا. کلاس صاحب، اتحادی جب بھی حکومت ہو کوئی نہ کوئی اتحادی اکثر و بیشتر ناراض ہو رہتے ہیں، ایک معمول کی بات ہے. لیکن بلاول بھٹو نے جو اچانک وہ بلاول بھٹو جو 26واں آئینی ترمیم میں نون لیگ سے بھی بڑھ کے اپنا کردار ادا کرتے رہے، اب جو ان کا لب و لہجہ تھا انہوں نے کہا جی سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے، عزت بھی نہیں ہے، سیاست بھی نہیں ہو رہی، ہمارے مطالبات بھی پورے نہیں ہو پا رہے، تو پھٹ پڑے ہیں. یہ وقتی طور کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے. ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں، ان کو پتہ کہ یہ صحیح ٹائم ہے، پنجاب کے اندر سپیس نہیں مل پا رہی اور باقی مطالبات بھی بنانے، تو یہی موقع ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اس دفعہ کھل کے ٹکر مار دی جائے. اصل خبر آپ نے خود دے دی ہے کہ پنجاب میں ان کو اس وقت حصہ چاہیے، شیئر چاہیے، اور شیئر بھی ان کو کوئی وزیر وغیرہ نہیں چاہیے. وہ تو چاہتی تھی، وہ نواز لیگ تو کہتی تھی آپ پاور شیئر کریں تاکہ جو گالی ہمیں پڑ رہی ہے آپ بھی حصہ لیں،
آپ بڑے سمجھدار سیانے نکلے, آپ نے کہا ہمیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں دے دیں, باقی گالی گلوچ والا کام آپ سنبھالیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, ہم ذرا سائڈ پہ بیٹھ کے ہم تماشا دیکھیں گے, اور وہ جہاں جیسے کی بنیاد پہ یا اس پہ ایشو وائز ہم اس پہ بات کریں گے. یہ انہوں نے لائن لی نا. اب انہیں یہ ہے کہ جہاں پہ وہ جو ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں, ایم این ایز, ایم پیز, وہ چاہتے ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہماری ڈومین میں دے دیں, ان کو الگ کر لیں, ٹھیک, ان کو علیحدہ کر کے اس کا ڈپٹی کمشنر, اس کا کمشنر ڈویژن ہے اگر, یا اس کا ڈی سی, اس کا ڈی پی او, اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ پٹواری اینڈ کمپنی ہم کریں گے. مریم مانے گی کبھی؟ اب یہی تو, اگر نہیں مانتے تو یہاں پہ تو ان کے پاس ایک کلاؤڈ تو ہے نا, ایک مطلب لیوریج تو ہے, تو حکومت کس کے سارے کھڑی ہوئی ہے, وہ تو اس کے پیپلز پارٹی کے سارے لیکن کھڑی نواز ہوئی شریف ہے. یہ تاثر دیتے ہیں کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ہمارے ساتھ بٹھایا وہ جانے اور ان کا کام جانے, نظام تو ایسے چلے یہ گا. تو ان کی ٹھیک بات, اسٹریٹجی تو ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہم تو پاور میں نہیں آنے چاہ رہے تھے, یہ نواز شریف صاحب تو حکومت نہیں بنانا چاہ رہے تھے, سب کو پتہ ہے. اس وقت انہوں نے 10 دفعہ کہا جائیں جی بنائیں, وہ تو گھر چلے گئے تھے, انہوں نے تقریر ہی نہیں کی تھی, وکٹری سپیچ. پھر وہ تو پتہ چلا بعد میں کالز آئیں, بعد میں لوگ گئے, کوئی ہلکے مینج کیا گیا, یہاں جتوا دیتے ہیں, ادھر جتوا دیتے ہیں, پھر وہ رزلٹ کی جو بات ہوتی فارم 45 47 کرو کے ایک بھان متی کا کنبہ تو بنا دیا. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے, بھی ہمارے مفاد میں نہیں تھا, ہمارے مفاد میں تھا, ہم الیکشن ہار گئے تھے, عزت کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, جو میرا خیال ان کو آنریبل روٹ لے لینا چاہیے تھا, کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. عمران خان صاحب کو بنا دیتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ حکومت بنا لیتے دونوں جو ہیں. آپ نے جب ان کو راضی کیا, اور راضی کرنے کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑے عہدے لے کر دیے. اگر مجھے دیکھیں تو اس پورے اس میں سب سے بڑا فائدہ تو پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. آپ نے صدر پاکستان بھی لے لیا, سینٹ چیئرمین بھی لے لیا, گورنر بھی لے لیے, اور پھر اس کے بعد ہر 2 منٹ بعد ناراض ہو کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں گے ہماری باتیں نہیں مانیں گے. جب آپ ساری یہ کام کروا رہے تھے, ترمیمیں کروا رہے تھے, آپ نے ترمیموں کا کریڈٹ بھی لے لیا کہ ہم نے کروائیں. آپ کہتے ترمیمیں جناب ہمیں اس میں اعتماد نہیں لے گا. آپ نے ووٹ ڈالا جوڈیشل کمیشن میں, تو آپ نے ووٹ ڈالا, عدالتی ریفارم سے آپ نے ڈالا, سپریم کورٹ کے ہاتھ بازو پاؤں کاٹ کے جو آپ نے ڈال دیا ہے ان کو سامنے اس کی حکومت کے. اگر آپ اس کا پارٹ تھے, مولانا صاحب سے بریک تھرو تو آپ نے کروا کے دیا, بلکہ بلاول صاحب کو سارے کریڈٹ دے رہے تھے. جو کریڈٹ آپ کا تھا اب آپ اس کو ڈسکریڈٹ بنانا چاہتے ہیں. ریزن کہ ہمارا ایک بندہ نہیں رکھا جی آپ نے جوڈیشل کمیشن. ذرا پرائز دیکھیں, وہ یار آپ نے ہمیں 2-4 وہاں ڈی سی اور ہمیں اے سی نہیں لگانے دی. اتنے بڑے لیول پہ جا کے یکدم جب آپ گھستے ہیں, نوز ڈائیو کرتے ہیں اپنے حلقے کی سیاست میں, دیکھتے ہیں کہ ہمیں جناب 2-4 کو تھانے دار چاہیے, ایس ایچ او چاہیے, پٹواری چاہیے اور تحصیلدار چاہیے, تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا بندہ پھر اتنی بڑی ایک پولیٹیکل لیگسی کے ساتھ فارن منسٹر, الٹیمیٹلی بات وہیں تھانے پٹواری پہ آگے رکتی ہے. بالکل ایسا ہے, الٹیمیٹلی بات یہیں پہ رکتی ہے. اس وقت بھی بات یہیں پر آ کر رکی ہے ناظرین, اور پیپلز پارٹی کی نظریں پنجاب پر جمی ہوئی ہیں. ایون اگر پنجاب کی بات کریں, ملتان کا قلعہ جو یوسف گیلانی اور ان کی فیملی نے فتح کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پر ان کی چیف کمشنر ڈی سی پٹواریوں پر چلتی نہیں ہے, ایس ایچ او کے اوپر ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے. یہی اثر و رسوخ وہ چاہتے ہیں پنجاب کے اندر. دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کس حد تک اور کب ان کو یہ پولیٹیکل سپیس دیتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مارگلا ڈائلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 3 اہم ترین پہلوؤں کے اوپر بات کی. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج مارگلا ڈائلاگ 2024 کی تقریب سے خطاب کیا, اور جس کا عنوان تھا کہ امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار. یہاں پر انہوں نے کھل کر بات کی, بالخصوص جو غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے. ریسنٹلی بہت سی ایگزامپل بھی ہم نے دیکھی, بالخصوص جو فیک نیوز کے نتیجے میں اور گمراہ کن معلومات کے نتیجے میں مختلف ادوار میں بہت سے واقعات ہوئے. لیکن لیٹسٹ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے, جو پنجاب کالج کی ایک طالبہ سے متعلق تھا, جو کہ بالکل صریحاً غلط خبر تھی, لیکن اس کو جس طریقے کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا گیا, اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اسکول کالجز بند ہوئے, طلبہ کی گرفتاریاں ہوئیں, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اور بھی دنیا کے اندر بھی بہت سے ایگزامپل ہیں. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو دشمن طاقتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی غلط معلومات کو پھیلا کر وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتے ہیں. اور یہی بات آج آرمی چیف نے بھی کی, جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے. اگرچہ کہ حکومت بھی مختلف اقدامات لینے جا رہی ہے کہ جو قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے ہے, اس حوالے سے حکومت کے پاس مختلف آپشنز ہیں, جس کے اندر ریسنٹلی انہوں نے جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کا, اس کو مختلف طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی. لوگوں نے وی پی این کا راستہ نکالا, پھر وہ سلسلہ جاری تھا, اور آج وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو احکامات جاری کیے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے جو وی پی این کا غیر قانونی استعمال ہے. اور ساتھ پیرالل اسلامی نظریاتی کونسل نے تو پھر وہ بہت آگے چلی گئی, انہوں نے اس کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا, اگرچہ کہ اس کا جو یوز ہے
اس حوالے سے بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اسٹریٹ اوے اس کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا، چونکہ اس سے فحشی اور جو ایک ممنوع مواد تھا وہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو صاحب پہلے ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی بات۔ مختلف اقدامات ہوتے ہیں، آج دوبارہ آرمی چیف نے اس کے اوپر کھل کر بات کی ہے کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور حکومت بھی اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جسے مختلف ایسے اگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر بڑا نقصان پہنچا ہے، اب حکومت آہستہ آہستہ ان ٹولز کو کنٹرول کرنے جا رہی ہے مختلف میجرز کے ذریعے سے، تاکہ ایسی معلومات کا جو فروغ ہے اس کو روکا جا سکے؟ سہیل، اس میں دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں، اٹس اے ویری سیریس ایک ڈیبیٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جو جن ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے نا وہ پھر واپس نہیں آپ اس کو پٹ کر سکتے، وٹ ایور یو ڈو، کچھ بھی کر لیں، وہ جن واپس نہیں آتا، وہ پھر گیا سو گیا، وہ پھر اپنے انڈے بچے دیتے رہتے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، جناب عاصم منیر صاحب نے ایک بیگیج کیری کر رہے ہیں جس میں ان کا کوئی قصور نہیں، نہ یہ ان فیصلوں میں شریک تھے، نہ اس وقت وہ کوئی اتنی بڑی کوئی مطلب ہے کوئی ٹاپ اتھارٹی تھے کہ وہ ان فیصلوں کو روک سکتے یا کہیں پہ وہ بیٹھ کے انٹرفیئر کر سکتے، لہٰذا ان کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ہوا۔ لیکن مجھے بعض فیکٹس سامنے رکھنے دیں۔ یہ سارا جو آپ کا سوشل میڈیا ایک پاور بنا ہے، کلاؤڈ بنا ہے، جن بنا ہے، یا جن سے نکالا گیا بوتل سے، اس کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لینا چاہیے۔ انہوں نے ماضی میں جو عمران خان صاحب کا جب پروجیکٹ لانچ ہو رہا تھا، اسپیشلی ہم نے دیکھا جب یہ تھے اس کے جنرل کیانی صاحب کے بعد کی چیزیں ہوئیں، جنرل رحیل صاحب آئے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل باجوہ صاحب آئے، اور پھر انہوں نے جس طریقے کا آرٹ بنا دیا اس کو سوشل میڈیا کا، کہ آپ نے وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں انٹرنی برتی کر کے کی بورڈ وارئر بنا کے آپ نے اس کو پاور دی اور تنخواہ پہ لوگ رکھے۔ پھر میں ہر بندے نے یہی کہا کہ جناب کہ جو خان صاحب ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فلانے ہیں، ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہم نے نہیں رہنے دینا، مطلب ان کو ہم نے وہ کرنی ہے۔ سو یہ جو کام آپ نے کیا تھا، اور آپ کے کچھ لوگ اس وقت کے ماضی کی میں بات کر رہا ہوں شامل تھے، اس کو ریوارڈ صاحب آپ کو کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کریں گے، اور جن چیزوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے خود کہا مطلب ہے کہ وی ول بیکم اے لافنگ اسٹاک ان دا ورلڈ، کہ وی پی این اب غیر شرعی ہو گیا، غیر اسلامی ہو گیا۔ ذرا اندازہ کرو یار، مطلب یہ وی پی این پہ اب بات ہوگی، کبھی اس نے یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کبھی لیڈروں کے بارے میں کوئی اپنا فتویٰ دیا ہے کہ چوری کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، پناما کے نام پہ بنائے، یا یہاں پہ یہ ڈونیشن لیتے ہیں، مال بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں پیسے لے کے، اور کیش لے رہے ہیں، اور یہاں پہ گھڑیاں لے رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ تحائف لے رہے ہیں، عالمی مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اس پہ کبھی یہ اسلامی یہ جو آئیڈیالوجیکل کونسل نے کبھی فتویٰ دیا ہے کہ جناب جتنے لوگ حکمران ہوں، سول میں یہ آپ کے ملٹری بیوروکریٹس ہوں، صحافی ہوں، آپ ہیں، میں ہیں، فلان ہوں، کسی نے طلب نہیں کیا ان سے میرے خیال میں، تو دے دیں نا، مطلب چلو ہم لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اگر ہماری سنی جاتی ہے ہم لکھ کے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں جن حکمرانوں جو ہیں جیلوں میں رہے ہیں، سیریس الزامات ہیں، مار کٹائی اس میں لوٹ مار میں رہے، جن کے ثابت ہو چکے، جو کہتے تھے ہاں جی ہماری دولت ہے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے، انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا تھا بھائی میری دولت ہے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے، اور خان صاحب نے کہا تھا گفٹ مجھے ملا، گھڑی مجھے ملے، بھی آپ کیوں پوچھتے ہیں، یہ مطلب یہ ریکارڈ پہ ہیں، یہ ٹی وی کیمروں پہ ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی اسلامی آئیڈیالوجیکل کونسل نے کوئی دیا فتویٰ دیا کہ یہ مطلب آج تو کہتے ہیں وی پی این کے ذریعے چوری ہو رہی ہے، ذرا دیکھو کریکٹر، انہوں نے کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، مطلب کریکٹر ڈھیلا ہے اس کا وی پی این کا، اس کے ذریعے لوگ چوری کر لیتے، کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب یہاں پہ وہ اگر ویلا کرتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے ہیں یا کوئی سائٹس دیکھتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، چوری ہو رہی ہے، مطلب دہشت گرد بھی اس کا استعمال کریں وی پی این کے۔ اچھا دہشت گرد کر رہے ہوں گے یقینی طور پر، دنیا بھر میں کر رہے ہیں نا، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، مطلب امریکہ میں بھی تو وی پی این نہیں چل رہا نا، یو کے میں تو یہ ہے، آپ کا یورپ میں بھی انہوں نے بھی سارا کا سارا بین کر کے کیا ہے۔ آپ ایک کام کریں، اس کا طریقہ ہے، میں اور بات کہہ رہا ہوں، اف یو تھنک کہ یہ وی پی این ہو، ٹویٹر، سوشل میڈیا، آپ میں ساری یہ نیشنل سیکورٹی کے تھریٹ ہیں، میں اگر ہوتا ان کی جگہ سپوزلی میں نے فیصلہ کرنا ہوتا، میں اس پہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہوں اور ریزننگ دیتا کہ یہ فلاں ٹویٹر ہو گیا، وی پی این ہو گیا، فیس بک ہو گیا، آپ کا یوٹیوب ہو گیا، سہیل بھٹی ہو گیا، رؤف ہو گیا، ABCD ہو، یہ سارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، سو وی آر بیننگ دیم۔ ڈونٹ ٹیک دا کور آف ریلیجن کو مت لے کے، پھر ہمارا اسلام اتنا بڑا ایک عظیم مذہب ہے، آپ اس کو پوری دنیا میں ایک وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ ہم پہ بات کریں کہ یا کہ اگین اس 21ویں صدی میں جب اسٹار لنکس پہ دنیا کہاں پہ چلے گی، ایلن مسک جیسے بندے نے اب مطلب جو چیزیں لا رہا ہے، مطلب سوچ نہیں سکتا کہ آنے والی دنیا کیا ہے، وہاں پہ ہمیں مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں تو جب سے میں نے سنا میری ہنسی نہیں روک لی، مطلب مذہبی ٹچ آپ نے ہر جگہ پہ دینا ہے، بھٹو صاحب نے مذہبی ٹچ دے دیا، اس کے بعد ضیاء صاحب نے تو آرٹ بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے دیا، بینظیر بھٹو صاحب نے دیا، نواز شریف صاحب نے دیا، شہباز شریف صاحب رہ گئے، انہوں نے کہا میں دے لوں اس کو مذہبی ٹچ دے لوں کہ یہ مطلب غیر اسلامی یا غیر وہ ہے، آپ سمجھتے ہیں عوام ایکسیپٹ کرتے ہیں، شاید اسی بات کو سن کے شاید عوام تسلیم کر لیں، استعمال روکتے ہیں۔ اگر اسلام مطلب ہے اگر عوام اتنی ماشاءاللہ اچھی ہے تو پھر وہ وی پی این کیوں یوز کرتی ہے،
یہ ان سائٹس کو کیوں ایکسیس کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں غلط ایکسائز ہے، یہ آپ کی سائٹ سے آپ ان کو دیکھنا مذہبی چاہتے ہیں۔ ٹچ حل لیں گے اس کا جی؟ سر مذہبی ٹچ جس نے بھی دیا، بھٹو صاحب نے دیا، نہیں بچے، جی نواز شریف صاحب انہوں نے، عمران خان صاحب نے دیا، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو مہربانی فرمائیں۔ ٹھیک۔ یہ مذہبی ٹچ، یہ وہی والی بحث ہے جب اس بغداد پہ ہلاکو خان نے مطلب حملہ کیا تھا تو بتایا جاتا تھا، لیجنڈ ہیز اٹ، کہ اس وقت کے علماء کرام یہ بحث کیا کر رہے تھے، یہ کوا جو مکروہ ہے حرام ہے، او بھائی مکروہ ہو یا حرام ہو آپ نے نہیں کھانا، جی یہ سوئی کا مطلب نکل کیا ہوتے، دکھ ہوتے، اس میں سے کتنے فرشتے گزر سکتے، یہ بحثیں ہو رہی تھیں۔ آپ نے وہی بحث یہاں پہ چھوڑ، آپ کو لگتا ہے کہ وی پی این از اے ڈیم بیڈ تھنگ فار دس کنٹری، بین اٹ۔ رائٹ۔ آپ کو ٹویٹر سوشل جو کچھ لگتا ہے بین کر دیں، مطلب اپنی پرفارمنس آپ نے ٹھیک نہیں کرنی، آپ نے مذہبی ٹچ دے دینا، اس میں بھی مذہبی ٹچ آ گیا جناب۔ بالکل ٹھیک، مذہبی ٹچ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن حکومت وی پی این کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی تمام وہ چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں جو غیر اخلاقی ویب سائٹ ہو، ڈیفینیٹلی ان کو بند ہونا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا بالخصوص ایکس جو پہلے کسی حد تک وی پی این کے ذریعے سے چل رہا تھا، اگر وہ بند ہوگا تو اس کا استعمال بھی شاید مکمل طور پر بند ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وی پی این کو رجسٹرڈ کرنے کی ایک آپشن سامنے آ جائے۔ تو یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ویٹ امپورٹ سکینڈل کے اندر ایک اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا بہت ہیوی ٹچ دیا گیا ہے۔ یہ سکینڈل ہے کیا؟ ماضی کے اندر بھی امپورٹڈ ویٹ کا سکینڈل سامنے آیا، ہم نے بریک کیا، دوبارہ آپ کو بتائیں گے کہ اب مزید قومی خزانے کو کتنے ارب روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے آج کی تاریخ میں، اور آنے والے دنوں میں مزید کتنا نقصان پہنچے گا، اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گندم کی درآمد کا معاملہ ایک اور بہت بڑی خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے، چونکہ پاسکو جس کے بنیادی طور کے اوپر دو مقاصد تھے، اسٹریٹجک ریزرو کے تحت گندم کو سٹور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 ایجنسی جس میں خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، نیوی اور یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو ان کی ضرورت کے مطابق گندم فراہم کرنا۔ لیکن اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ناظرین، امپورٹڈ ویٹ، جس کا جو سکینڈل پہلے بھی ہم نے بریک کیا، اور اس وقت یہ بھی بتایا تھا جہاں پر ملکی کسانوں کو 200 روپے سے زیادہ کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، وہیں پر غیر معیاری گندم بھی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اس کو بہت بڑی مقدار کے اندر یہاں پر سٹور کروا دیا گیا تھا۔ اب یہی جو درآمدی گندم تھی یہاں پر خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور ہمارے دیگر جو ادارے ہیں، انہوں نے یہ گندم پاسکو سے خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کوالٹی، اس کو کیڑے لگ چکے ہیں، اس کی کوالٹی بہت پور ہے، اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، اور سب نے کہا جی ہم یہ گندم لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا ایک راستہ نکالا پاسکو نے کہ ہم 50% ملکی گندم اور 50% امپورٹڈ گندم جو پاسکو کے سٹور میں موجود ہے، جس کی کوانٹٹی تقریباً 5.5 لاکھ ٹن ہے، وہ نکالنی ہے۔ اگر اس کو نہیں نکالا تو یہ بالکل خراب ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی صوبہ اور کوئی بھی ریلیونٹ ادارہ یہ گندم خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ درآمدی گندم جس کا سرکاری دستاویز کے اندر جو لیٹسٹ جو 2023 کے آخر میں اور 24 کے شروع میں امپورٹ کی گئی، اس کو تو معاملہ گول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں کی بتائی گئی ہے کہ جو گندم امپورٹ کی گئی، جس قیمت کے اوپر امپورٹ کی گئی تھی، اس کی ویلیو تھی 87 ارب روپے، اور آج جو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر گندم کی جو قیمت ہے، اس کے نتیجے میں آج اس کی ویلیو آ چکی ہے 41 ارب روپے کے اوپر، یعنی آج ہی ان کو تقریباً 46 ارب روپے کا پاسکو کو نقصان ہو چکا ہے، اور جو باقی گندم موجود ہے وہ بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جائیں اس کا لیب ٹیسٹ کروائیں اور اس کی کوالٹی چیک کروائیں اور پھر صوبوں کو دے دیں ایک مکس ریشو کے ساتھ، لیکن پھر بھی آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور دیگر ادارے یہ گندم خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرار صاحب، ماضی قریب کے اندر گندم کی درآمدی گندم سکینڈل کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی، ہم نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا۔ اب یہ جو لیٹسٹ معاملہ آیا ہے، 87 ارب روپے کی گندم جو گوداموں میں پڑی ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو کیڑے پہلے لگ چکے ہیں، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اس پاسکو کو صرف جان چھڑانی ہے، اس کو بند کریں۔ 11 ستمبر کو انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے، اور آئندہ سال ہم پروکیورمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ گندم جو گلے پڑی ہو جس کی مالیت 87 روپے ہے، اب اس کا کیا حل ہوگا سر؟ آپ نے یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور جو ہمارے یہاں کریڈٹ نہیں دیے جاتے، دینے چاہیے۔ یہ گندم سکینڈل جو ہے، یہ انڈے بچے جو دے رہے ہیں، یہ آپ نے بریک کیا تھا، اسٹل ریمبر دیٹ واز یور اسٹوری، آپ ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا تھا اسکینڈل تھا کیا۔
اب جو اس وقت پٹ رہے تھے، اب اس کو ذرا پیچھے جائیں گے، اس کا لنک کہاں پہ ابھی ملتا ہے؟ بات وہیں پہ آگے جو اس وقت آپ اور ہمارے جیسے لوگ بات کہہ رہے تھے کہ جب نگران حکومت کے دور میں آپ نے بیٹھ کر اتنی بغیر کیلکولیشن کے حساب کتاب کے اس وقت آپ نے گندم منگوا لی، اور اب بتایا جا رہا ہے سب سٹینڈرڈ تھی، جب آپ کی اپنی یہاں سندھ سے مارچ میں آ جاتی ہے، اپریل کی پنجاب میں آ جاتی ہے، اور جہاز جب ہارویسٹنگ ہو رہی تھی، ظلم دیکھیں اس یہاں ہماری بیوروکریسی کا اور نگران حکومتوں کا۔ کہتے ہیں نگران ٹیکنوکریٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے کلین ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، سیاستدان تو ہوتے 2 نمبر ہیں، وہ تو اس میں پیسہ بناتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ یہ تو بڑے اچھے لوگوں کی کیبنٹ آئی تھی، بڑے اچھے لوگ آئے تھے جن کو آپ لائے تھے، اور بڑی پاور تھی، بڑی بیس تھی، سپورٹ تھی۔ ان میں کیا حرکت کی؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ 86-87 ہزار روپے کا رونا رو رہے ہیں، مطلب کسی بندے نے بیٹھ کے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اس ملک میں یہ گندم آنے والی ہے یار، مارچ میں آ رہی ہے، اپریل میں آ رہی ہے، چلو آپ نے منگوانی ہے، آپ کو اسٹریٹجک ریزرو چاہیے، اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ سرپلس ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ 5-10 لاکھ آپ کی خراب ہو جائے گندم، آپ چلے جانوروں کو کھلا دیں، کوئی اور کر لیں، لیکن شارٹیج ہو جائے تو ملک میں رائٹس شروع ہو جاتے ہیں، وہ ملک وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وہ نقصان قابل قبول ہے کہ آپ کو یس آئی مین فیور 5 لاکھ یا 10 لاکھ ٹن منگوا کے رکھ لیں، فالتو ہے جو بھی ہے، وہ خرچہ وہ ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ملک دشمنی ہے کہ آپ اٹھ کے اس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک آپ کے ویسلز آ رہی ہوں، یہ دشمنی ہے۔ آپ کو میکسیمم جو کرنا چاہیے تھا، ویسل آنی چاہیے تھی، وہ آپ کے دسمبر میں بہت کوئی بم آپ کو لگ گیا تھا، کوئی آپ نے پیسے پکڑ لیے تھے، کوئی امپورٹر کو مل گیا تھا، سفارشیں بہت لگ گئی تھی اور لگی ہیں، مجھے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس میں پیسہ بنایا۔ تو جناب آپ کو جنوری کے بعد آپ کو ویسلز کی الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، آف لوڈ ہو رہے ہیں، پھر انہیں ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے، جانا ہے، کسانوں نے بھگتا، ان کا تو کچھ نہیں ہوا، روٹے پیٹتے رہ گئے۔ ڈبل جوپٹی کی آپ صرف ایک اس میں بھٹی صاحب نقصان بتا رہے ہیں 86 ارب کا۔ اب وہ نقصان نہیں بتا رہے جو یہ فارمرز کو 3900 کی بجائے جو ان کو 3000-2800 روپے پہ انہوں نے گندم بیچے، 1,000 روپے پر من کے حساب سے جو ان کو نقصان ہوا ہے، اٹ رنز انٹو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز۔ وہ نقصان دیکھیں کہ جو پیسہ آپ کا یہاں سے شہروں سے دیہاتی اکانومی میں جانا تھا، جو کہ جانا چاہیے تاکہ دیہاتی لوگ آپ کے شہروں کی طرف نہ آئیں، ان کا بھی سسٹم چلے، اکانومی چلے، ٹریگر ہو، آپ نے کیا الٹا کام کیا ہے؟ الٹا دیہاتوں سے پیسہ نکال کے شہروں کو لے آئے، اور امپورٹر جو تھے ان کی جیبوں میں ڈال دیا ہے، یا ویٹ میں یہ آپ کی فلور ملز تھیں، ان کو مزید آپ نے امیر سے امیر تر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اور یہ تھی اسکینڈل تھا گندم والا جو سامنے آیا، اور پھر آپ نے 2 نمبر جیلی قسم کی انکوائریاں کروائیں، کیونکہ آپ کے لاڈلے اس میں شامل تھے، وہ کسی کے بھی تھے، وہ ادھر پنڈی والوں کے لاڈلے تھے یا شہباز شریف صاحب کے لاڈلے تھے، لاڈلوں سے ملاپ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کو ٹھک گئی ہے۔ عوام کو پہلے گندم میں ٹھکی، آپ کے کسانوں کو 500-600 روپیہ، ان کو ٹھکا 86 روپیہ، اب آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھکا ہے جناب، گندم سب سٹینڈرڈ ہے، کوئی صوبہ لینے کو اب آپ تیار نہیں ہے۔ آپ نے اس پہ کوئی کاروائی کی؟ آپ ذرا دیکھیں نا، کاروائی سے بتا دیتا ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آج تک معطل ہیں، سبحان اللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر آج تک یہ معطل انہوں ہیں، نے فیصلے کیے تھے، یہ ان کے فیصلے تھے، مطلب وزیر اعظم ہاؤس فیصلے کر رہا ہے، اس وقت ای سی سی فیصلے کر رہی ہے، اس وقت کی آپ کی کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے، آپ کا ایگریکلچر، فائنانس، کامرس والے ملے ہوئے سارے جو امپورٹ ہو رہی ہے اور پیسہ دے رہے ہیں آپ ان کو، اس میں اسٹیٹ بینک ملا ہوا ہے، فائنانس ملا ہوا ہے، آپ ان کو ڈالر دے رہے ہیں، ایل سیز کھلوا رہے ہیں، تو یہ اگین آپ کا اسسٹنٹ یہ ڈائریکٹر کے کام تھے یہ سارے۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کی کیلکولیشن کیا تھی کہ ہمیں کتنی گندم چاہیے، مطلب اس کوئی کیلکولیشن نہیں، جتنی مرضی لے آئے، انہوں نے کہا تھا جی، وہ تو کھلی چھوٹ تھی نا، جتنی مرضی لے آئے۔ تو سر جی جن لوگوں نے پیسہ بنایا ہے، مال بنایا ہے، اپنا مال، مطلب اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے انہوں نے پورا اونٹ ذبح کیا، پہلے کسانوں کو ذبح کیا ہے، ان کی اکانومی برباد کیا، تباہ کیا آپ نے، جو پیسہ جانا چاہیے نہیں گیا، پلس پھر اب حالت یہ ہے کہ کوئی صوبہ اب ان کی گندم لینے کو تیار ہے۔ بھائی ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے جو باہر سے گندم منگوائی، ہمارے ڈالرز باہر بھیجے، یہ میرا خیال $1 بلین کے قریب کی آپ کی گندم ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، $1 بلین جب ہم قرضے لے رہے تھے سعودی سے، چائنی سے، یو ای سے، آپ کے IMF سے، ہم ان سے پیسے لے رہے تھے، اور اس کا ہم ان کو ڈالروں میں وہ دیتے ہیں، ان کا پروفٹ دیتے ہیں، 4-5% دیتے ہیں۔ اسی وقت $1 ارب کے آپ نے گندم خریدی جس کی ضرورت نہیں تھی اتنی، اور پھر جو گندم منگوائی ہے وہ کوئی صوبہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے یار یہ کوئی خدا کا خوف کریں یار، یہ ملک کی مطلب داد دینی چاہیے ان ہماری بیوروکریسی کو، ہمارے ان سیاستدانوں کو، ہماری ایلیٹ کو، اور یہ ٹیکنوکریٹ ہیں جناب، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ آپ کا کام کر دیں، ان کے سیانہ پن کی اب جو خمیازہ ہے قومی خزانہ بھی بھگت رہے، اور آنے والے سال چونکہ حکومت فیڈ اپ ہو چکی ہے، مسلسل نقصان جو پاسکو نے اٹھایا، آئندہ سال پاسکو کسانوں سے گندم نہیں خریدے گی، حکومت چاہتی ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کریں، اور یہ 87 ارب روپے کی گندم جو اس وقت موجود ہے، جس کی مالیت آج 40 ارب ہو چکی ہے، وہ بھی کوئی صوبہ خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھنا ہے شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں میں پھر کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا سیکشن آفیسر کے اوپر ملبہ ڈال کے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، یا کسی بڑے بابو سے پوچھیں گے کہ آپ نے اربوں روپے مالیت کی گندم امپورٹ کی اور وہ گندم سب سٹینڈرڈ تھی، آج کوئی لینے کو تیار نہیں، اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔